बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले आज चांद रात है, कल आपकी ईद है। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक बड़ा ऐलान किया। चांद रात को तमाम कारकुनान और अवाम पाकिस्तान और PTI के झंडे लेकर सड़कों पर होगी। तहरीक इंसाफ के लोग आज क्या करेंगे उसकी तफसील से बात करते हैं। पार्लियामेंट का इजलास भी 16 अप्रैल को बुलाया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी फिलहाल चेयरमैन सेनेट बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा बुरी तरह नाकाम होने के बाद अब मामलात चौथे गेर में जाने लगे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो चूना लगाया वो हालात बदल गए हैं। वकला की आज इमरान खान से बड़ी अहम मुलाकात, पैगाम और डेडलॉक बरकरार है। ज़मीनी हक़ाइक़ अब क्या हो चुके हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जेल के अंदर ईद की नमाज क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही। क्या खान की जान वाकई शदीद ख़तरे में। आज 9 अप्रैल 2024 है और 2 साल पहले की तारीख में मैं आपको ज़रूर आज लेके जाऊँगा और ये बड़ा अहम मामला है। इसके अलावा जो सेनेट में आपको पता है कुछ 41 सेनेटर्स ने हलफ भी उठाया। अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने भी इसमें शामिल है। तहरीक इंसाफ का शदीद एहतजाज भी था उस पर। और भुट्टो की फांसी की मिसाल देकर जो धमकियाँ दी जा रही वो इमरान खान के लिए नहीं निकली, वो नवाज शरीफ के लिए निकल आई। वो कल मैंने आपको तफसील से खबर भी डिस्कस की थी, उसकी मज़ीद मालूमात भी कोशिश करूँगा आखिर में बताऊँ। ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। और तहरीक इंसाफ का एक गुमनाम मुजाहिद है जिसकी अभी 60 कैदियों की फैमिलीज़ को बुला के हर एक को 20,000 रुपये ईदी दी गई। ये नाम सामने आया, मजबूरी में ये नाम रखना पड़ेगा सामने क्योंकि इस पर बड़ी तनकीद भी हो रही है। मुझे मना किया गया जिस सोर्स ने खबर दी, लेकिन मैं नाम बताऊँगा, उसकी बड़ी वजह है, आखिर में बताऊँगा। लेकिन ये सबसे बड़ा मेरा अहम वीलॉग आज के दिन से और मेरी दरख्वास्त है, आपने गौर से सुनना और समझना है। आज चांद रात है, तहरीक इंसाफ की क़यादत का आपको पता है ऐलान है। कौम ने एक दफ़ा फिर 9 अप्रैल 2022 की रात को रिपीट करना है। इमरान खान के लिए निकलना है। हाथों में पाकिस्तान का झंडा और तहरीक इंसाफ का झंडा, पार्टी के परचम, आपको पता है मंचलों के मोटरसाइकिल हो, आज रैलियां हों, ख़वातीन की चाहे चूड़ियां हो, PTI के रंगों में, इमरान खान की तस्वीरों में, कैदी नंबर 804 पूरे पाकिस्तान में आज आपको नजर आएगा। कल की अखबारात में ईद से ज़्यादा तहरीक इंसाफ और खान छाया होगा। हर शख्स को अपना किरदार अदा करना होगा। कोई पुलिस इदारा आपको रोकने के काबिल नहीं होगा। DIG इस्लामाबाद ने बाकी जमातों के लिए सहूलत फराहम की है कि हम मुंह नहीं सूंघेंगे, आपसे निकाहनामे नहीं मांगेंगे। अगर उन्हें इतनी छूट मिल सकती है तो तहरीक इंसाफ को भी आज इतनी छूट है कि अपनी ताकत का इजहार करें। ईद से पहले ये ड्रेस रिहर्सल करें। ये झंडा पूरे पाकिस्तान में नजर आना चाहिए, लोगों को नजर आना चाहिए खान से आप कितनी मोहब्बत करते हैं। पुरअमन अंदाज में अपना लाओ लश्कर निकाले। हर गली, हर मोहल्ला, हर गोठ, हर गाँव में आज कैदी नंबर 804 इंशाअल्लाह हो। खान के साथ जब अगली मुलाकात इनकी हो तो पता चलेगा कौम उससे कितनी मोहब्बत करती है, क्योंकि इस कौम ने 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान को मैंडेट दिया। घर जाके वो सो गया था, आप लोगों ने इसे नींद से जगाकर कहा आओ क़यादत करो। अब कूफियों वाला किरदार अदा ना करें, बुलाकर पीठ ना दिखाएं। पाकिस्तानियों को आज मैं आपकी यादाश्त को ज़रूर जगाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा बहुत भूल गए तो वो याद आएगा। 2 साल से ये सोच रहे हैं कि खान आज़ाद खर्जा पॉलिसी बनाना चाहता था, अमरीका का मुखालिफ था, एस्टेब्लिशमेंट का मुखालिफ था। खान को अदम एतमाद से हटा दिया। खारजा पॉलिसी तो एस्टेब्लिशमेंट ने ले ली, पार्टी भी तोड़ दी। खान और उसकी अहलिया को सैकड़ों 200 मुकदमात में जेलों में डाल दिया। और लेकिन पाकिस्तान की कौम का क्या कसूर है, इसका कोई जवाब नहीं दे रहा। कौम ने क्या किया, पाकिस्तानियों ने क्या किया कि ये जो मुआशी हालात इस मुल्क के हैं, मईशत की जो तबाही और बर्बादी है, तो अगर मकसद खान को हटाना था वो तो हो चुका। खान तो जेलों में है, तमाम मुजरमों को ओहदे मिल गया, तो चेयरमैन सेनेट भी बन गया। तो फिर असल मकसद क्या है, उसके लिए 5 साल का मंसूबा क्यों बनाते हैं, मुआशी हालात क्यों इस तरह तबाह किए जा रहे हैं, फौज और पाकिस्तान के दरमियान खलीज को बड़ा क्यों किया जा रहा है। कोई टारगेट खान नहीं, टारगेट पाकिस्तान है। ये गौर से सुन ले, समझ लें। खान सिर्फ इस मंसूबे के दरमियान में खड़ा है। असल मंसूबा खुदा ना ख्वास्ता पाकिस्तान को तबाह करना, तोड़ना, और खान ये होने नहीं दे रहा। वो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, खुदा की कसम। उसका अपना तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियों अपने लिए आपने लड़ना है, ये खान के लिए नहीं लड़ रहे आप अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। पुरअमन अंदाज में ये जो हकूक की जंग है आपकी, देखिए खान की उम्र ज़्यादा गुजर गई है, जो रह गई है वो भी इंशाल्लाह इज़्ज़त और शान से गुजरेगी, एकांत से गुजरेगी। आपका क्या होगा, वो तो कहता रहा है मैं बर्दाश्त कर लूँगा, तुम नहीं कर सकते। और यकीन करना जो आने वाले हालात हैं बाखुदा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं भी आपको तफसील बताता हूँ। खान तो आज भी वकीलों से मिलकर अपने यही कह रहा है कि जो जेलों में कैद है उनका क्या हाल है। 45 मिनट में 10,000 मेरे पाकिस्तानी क्यों 9 मई को गिरफ्तार किए। 9 मई तो मेरे खिलाफ था, तो फिर उन पर जुल्म सितम क्यों किया, मईशत क्यों तबाह की, कानून इंसाफ का खिलवाड़ क्यों किया। वो ये नहीं कह रहा मुझे जेल में क्यों डाला, मुझे निकालो, मुझे वज़ीर आज़म बनाओ। वो ये भी नहीं कह रहा, अपने बारे में एक लफ्ज़ नहीं कह रहा। कोई वकील मिले, कोई मिले, वो मईशत की बात करता है, पाकिस्तान को आने वाले ख़तरात की बात करता है। वो कहता है बांग्लादेश ना कहीं बन जाए। वो कैदियों की बात करता है, वो कानून और जमहूरियत की बात करता है। वो नहीं कहता मुझे अपने बच्चों से मिलवाओ, मुझे लंदन लेके जाओ, आज ईद का दिन है, कल आज चांद रात है, कल ईद का दिन है। खान को पता है ये नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे शाह महमूद कुरैशी
اور شاہ محمود اور خان کو سیکیورٹی کی وجہ سے اجازت بھی نہیں دے رہے کہ وہاں نماز پڑھیں. اس کی جو اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف جو بےہودہ کیس ہے اسے بھی جان بوجھ کر لٹکا رہے ہیں. وہ ضمیر فروش رضوان عباسی جو ایجنسیوں کا باقاعدہ طور پر ایکٹ آؤٹ ہے, پروسیکیوٹر بن کر سرکاری خزانے سے کروڑوں روپیہ بھی لے رہا ہے, خبر مانیکا کا بھی وکیل ہے, اور یہ شہباز گل اعظم سواتی کیس اور خان پر بنائے گئے تمام کیسز میں ایجنسیوں کا سرکاری وکیل, وکالت کے نام پہ ایک دھبا. وہ کل بھی عدالت کے احاطے میں بیٹھا رہا لیکن جان بوجھ کر پیش نہیں ہوا. آج بھی بیماری کا بہانہ بنا کر بھاگ گیا, یہ جان بوجھ کر کہ بشرا بی بی کو انصاف نہ فراہم کر سکیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس عدالت میں تو کھڑے ہو نہیں سکتے, اب تاخیری ہتھ کنڈوں سے استعمال جان سے زیادہ وقت لیں. لیکن خان اس پر بھی نہیں بولتا. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ شاید خان کو بخار بھی تھا, انہوں نے ڈاکٹر بھی نہیں دیا, بلڈ سیمپل لے کر طبیعت چیک بھی نہیں کرنے دی شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو, جو بلڈ سیمپل لینے تھے وہ بھی نہیں دیے. بشرا بی بی کا بھی اسی طرح تفصیلی چیک اپ نہیں ہونے دیا. خان اس پر بھی نہیں بولتا. دیکھیں تحریک انصاف کو وہ نہیں کہتا میرے لیے احتجاج کرو, وہ کہتا ہے میں ڈیٹ کی چوری پہ بات کروں, جیلوں میں قید خواتین پہ بات کروں. اور یاد رکھیں کہ یہ جو بغض عمران میں وہ شخص جو کروا رہا ہے اب سب کچھ, یہ پہلے تو وہ کروا رہا تھا, اب زرداری فریال تالپور کا بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی فریال تالپور کو بھی عید کے دنوں میں جیل اڈیالہ شفٹ کروایا, حالانکہ وہ خود جنرل باجوہ نے کروایا, سب جانتے ہیں. لیکن پاکستانیوں میں آپ کی یاداشت کے لیے 9 اپریل آپ کو ضرور یاد کراؤں گا 2022, 2 سال گزرے ہیں, زیادہ نہیں, میں کوئی لمبی چوڑی تاریخ میں نہیں جا رہا. یہ سیاہ باب جو ابھی تک چل رہا ہے, یہ ایک اللہ کے ولی کو گرانے کی کوشش میں آج نحوست کا ننگا ناچ, یہ بتانے والا ارشد شریف شہید ہو چکا ہے, وہ ہم میں نہیں ہے, اس کی ایک ایک بات درست. خان تو اس وقت ڈائری لے کر نہیں نکلا, طاقتور لوگوں کی عزت, توقیر, مقبولیت, پاکستان کی معیشت, انصاف اور قانون کے رکھوالوں کے چہروں کے نقاب بھی ساتھ لے کے نکلا. جو کچھ 9 اپریل کو نہیں کر سکے انہوں نے 9 مئی کی ہوگا, جو خان نے 9 اپریل کو نہیں کیا وہ 8 فروری کو کیا. دیکھیں خان کے دیے گئے اصول بڑے سادے سے ہیں, جو اس پر چلے گا خان کی طرح نہیں بن سکتے لیکن نقل کر سکتے ہیں, جو نہیں کر سکتے وہ گھر بیٹھ جائیں. جو پہاڑوں جنگلوں ریگستانوں کی خاک چھان کر بھوک پیاس تشدد بیوی بچے خاندان چھوڑ کر, جن کے بچوں کے سکولوں سے نام کٹ کے, جو ماں باپ بیوی بیٹی کی پرواہ کیے بغیر خان کے اس نظریے پر کھڑے ہیں, تیار ہیں, جنہیں جیلیں نہیں روک سکی, جنہیں تکلیفیں نہیں روک سکی, جو اس کرائٹیریا جو ایک بن چکا ہے, ایک سیٹ ہو چکا ہے. وہ حامد خان, شفقت محمود اور 48 لوگ جو چھوڑ کے ان جیسے نہیں, جو غداری اور وفا میں فرق نہیں سمجھتے, جو اس پہ اتر نہیں سکتے اس لمبی لڑائی میں, وہ سائڈ پہ ہو جائیں. یہ 9 اپریل کی رات میں دوبارہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, میں عینی شاہد ہوں اس تاریخ کا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ عدم اعتماد, جس میں 174 اراکین اسمبلی نے منتخب وزیر اعظم اس وقت عمران خان کو ہٹایا, سیاسی منڈیاں لگیں, گھوڑے گدے خنزیر معاف کیجیے گا حریف میدان میں آئے, 13 جماعتوں نے مل کر جنرل باجوہ کے کہنے پر عمران خان کی حکومت صرف اس وجہ سے گرائی کہ وہ عزت اور توقیر پر سمجھوتا نہیں کر رہا تھا. بغیرتوں کی دنیا میں ایک واحد غیرت مند برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا, یہ ایبسولوٹلی یس کہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج وہ دن, یقین کریں اسلام آباد کی طرف ڈاکٹر اسلان سے ملنے کی کوشش تھی, خبروں کی تلاش تھی, احتجاج کور کرنا تھا. آج پاکستان اس وقت ہاتھوں سے نکل گیا. ایک صحافی دوست نے فون کر کے کہا مجھے عدالتیں کھل گئی ہیں, تھوڑی سی امید تھی عطا بندیال شاید اس واردات میں شامل نہ ہو, لیکن جو آج کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کی شروعات تھی, عدالت نہیں کھلی تھی اس رات مقتل کھلا تھا, مقتل, جس میں پاکستانیوں کے حقوق, معاشرے کے اقدار, ہماری قدریں, چادر چار دیواری, خواتین, بچے, بزرگ, معذور, اسلامی روایات, مشرقی روایات, وہ ہمارا رومان, سب کچھ ختم ہوا. معیشت کا قتل ہوا, پاکستان کی قسمت پر کالک ملی گئی. مجھے یاد ہے گلی سے میں گزر تھا, وہاں ٹی وی پر چیخ کر اینکر کہہ رہی تھی اب عمران خان وزیر اعظم نہیں رہا. میں رک گیا, میں نے اس کھڑکی میں سے دیکھا 2 خواتین تھیں بزرگ, مجھے یاد ہے, رو رہی تھیں. یقین کریں مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ مایوسی اور نا امیدی کے گھنے بادلوں میں اب امید کا چاند نکالنا ہے, انشاءاللہ اپنا ذہن مضبوط کرنا ہے. میں کوئی جوتشی یا نجومی تو نہیں, لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ دکھ اور مایوسی اس وقت گیدڑوں کا گول اکٹھا ہو چکا ہے. خان کی سلامتی کی بھی شدید فکر تھی. سوچ کے پہلو میں یہ نظر آتا تھا کہ وہ کوئی غلیظ انسان خان کو ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرے, لیکن ایمان تھا, وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعائیں ہیں, وہ ساتھ نکلیں. خان کے متعلق خبریں آتی رہیں, پھر بہت سی خوش فہمیاں تھیں, غلط فہمیاں تھیں, وہ سب دور ہو گئیں. غلط اور صحیح کی پہچان ہوئی, شعور کا جن واقعی بیدار ہوا, وفاداریوں کی پھر مثال قائم ہوئی, پھر ظلم و فسطائیت کے ریکارڈ لگے. وہاں پاکستان کی قوم جو ہجوم تھا وہ عظیم قوم بن کے سامنے آئی, جو ظلم اور بربریت برداشت کر کے کندن بنی. یہ 8 فروری کو اپنے ساتھ مظالم کا حساب انہوں نے کر لیا, امتحان ہو چکا ہے. اب دیکھیں جو رپورٹ کارڈ ہے اس پہ لڑائی ہے. کلاس میں جو فرسٹ آنے والا بچہ ہے اس کا رپورٹ چھین کر کلاس کے سب سے نالائق اساتذہ کی توہین کرنے والے بچے کی رپورٹ کارڈ سے بدل دیا ہے. صرف نتیجہ لینا ہے آپ نے اس کے ہاتھ سے. اعتماد دیکھیں, آپ کا انتخابات سے لے کر ہر ادارے تک, ہر عہدے تک انتخابات ہوں, آپ کا اعتبار اٹھ چکا ہے ان سے.
وزیر اعظم سے لے کے ججز تک، پولیس سے لے کے نیب تک، FIA سے لے کے الیکشن کمیشن تک، سب کے سب نظام کی ایسی کلئی کھلی کہ 10 سال کے بچے سے 80 سال کے بزرگ تک سب کو شعور، سب جانتے ہیں کہ سارے کا سارا نظام جو ہے خان کو نکالنے کے بعد آج مفلوج ہے، کومے میں پڑا ہوا، وینٹیلیٹر پر ہے۔ اس واردات میں جتنے بھی لوگ تھے گمنامیوں کے اندھیرے میں گم ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی، پاکستان کی قوم کبھی انہیں نہیں بھولے گی۔ یا وہ چاہے باجوہ ہو یا بندیال ہو، قاضی ہو یا فاضی ہو یا حاجی ہو، نمازی ہو یا حافظ ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، ہر سب کے سب کو لوٹا کو کھوٹا، سب کے سب اس قوم کو ایک ایک نام یاد ہے۔ معیشت کی تباہی اور بربادی آج 6.1 پر، پیداوار -0.6 پہ چلی گئی۔ 11% ہر شخص کی آمدنی میں کمی ہوئی، زرعی میدانوں میں بری طرح کمی ہوئی، زراعت میں صنعتی ایکسپورٹ تباہ ہوئی، ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی بیرونی دنیا سے جو فورن امداد آتی وہ $8 ارب کی سرمایہ کاری کم ہوگی، اور مہنگائی کا جن اس وقت تباہ و برباد کر رہا ہے۔ 60% ڈالر میں اضافہ ہوا، شرح سود 9 سے 22 پہ چلی گئی۔ یہ تباہی کا کھیل جاری ہے، روز قیامت لا رہا ہے۔ کم و بیش $100 ارب سے زیادہ کی یہ ایک رات پڑی ہے ہمیں، یہ کالی سیاہ رات 9 اپریل کی، داغدار سیاہ رات۔ اس رات کی اس نے تاریخ بدلی ہے۔ جنہیں ہم غدار سمجھتے رہے وہ تو محب وطن تھے، مطالعہ پاکستان کی کتابوں کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے۔ پاکستان کی اصل تاریخ ہم نے پڑھی اس 2 سالوں میں، 76 سال جو ہم نہ پڑھ سکے، جو ہم سے بعد میں آئیں گی نسلیں وہ بھی پڑھیں گی، جو جاہلیت کا ہم شکار ہے، ان چہروں سے کبھی ماسک نہ اترتے۔ آج پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ اصل کردار پاکستان کی تباہی و بربادی کا کون ہے۔ وہ تمام سوالات جو ہم سوچتے تھے سارے جواب مل گئے، کیونکہ ہجوم جو تھا وہ قوم بن چکا۔ خان کے تاریخی الفاظ تھے 8 اپریل کو کہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، کون کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ تاریخ میں سب چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک ایک شخص کا کردار، ایک ایک بندے کا۔ اور دیکھیں یہ جتنی سیاہ اور کالی رات ہے وہ تھوڑی رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گی۔ یہ تو میں آپ کو تاریخ کا اور بتا رہا تھا نا 2 سال کا، اب مستقبل کا بھی سن لیں۔ انشاءاللہ اب رات نہیں ہوگی، صبح ہوگی، صبح کو اجالا ہوگا، عید کا دن ہوگا، ڈیالہ جیل کی بلند و بالا فصیلوں کے پیچھے قید 72 سالہ شخص خان تیرے جانثار تیرے بے شمار سنتا ہوا فاتحانہ انداز میں انشاءاللہ جنہوں نے جیل میں ڈالا ان کے ہاتھوں سے پروٹوکول سلوٹ وزیر ریسیو کرتا ہوا وزیر اعظم پاکستان بن کے عمران خان نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اللہ بس اتنی زندگی دے دے۔ یہ سب سرنڈر کریں گے، معافیاں مانگیں اور اس کے پاؤں بھی پکڑیں۔ وہ مرد کلندر ہے، اس دور کا ولی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، 24 کروڑ عوام موجود ہے، ایمان کی طاقت سے سب کچھ انشاءاللہ بدلے گا۔ تحریک انصاف کے لوگوں کو کرنا صرف ایک ہی کام ہے، عمران خان کی جان کی حفاظت ممکن بنائے ہر صورت میں۔ خان کے باہر آنے تک اس تحریک کو بس چلتے ہیں، روکنا نہیں۔ یہ خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے، حادثہ بنانے کے لیے وارداتوں کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ڈر ہے عوام کے رد عمل کا، شدید ڈر ہے۔ عید کے بعد آپ لوگوں نے یہی کرنا ہے، احتجاج، عوامی احتجاج، اسے باقاعدہ شکل دینی ہے، مہم کی صورت میں بڑے پیمانے پر چلانا ہے۔ اور تحریک انصاف کے لوگ، پاکستان کے لوگ اگر صرف اس اپریل کے مہینے میں اپنا دباؤ بڑھا گئے تو یقین کریں سب کچھ بدل جائے گا۔ اس وقت ڈیڈ لاک ضرور موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ خان جھکنے پر تیار نہیں، آپ جانتے ہیں، اور ان لوگوں کی انا اور گھمنڈ وہ پاکستان سے اس وقت بڑی ہوئی ہے۔ تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، MNAs ہیں، جیتے ہارے سب مل کر اس فوکس کو احتجاج پر، اگر کوئی کمزوری لیڈرشپ دکھائے ان کے گھروں کے باہر دھرنا دیں، یقین کریں کسی کو خاموش نہ بیٹھنے دیں۔ جو ان میں سے خاموش بیٹھے گا وہ پاکستان اور خان کا غدار ہے۔ یہ رانگ نمبر، یہ فارمولہ سادہ سا ہے، جو خان کے لیے نہیں نکلے گا وہ رانگ نمبر ہے بس، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ مخالفین انتہائی کمزور ہیں اس وقت، آپ یقین کریں اپوزیشن اس وقت حکومت میں ہوتے ہوئے انتہائی کمزور ترین لوگوں کے ہاتھ، ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، باخدا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دلیل دیتا ہوں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ خود بھی تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور قوم کو بھی کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح PIA کے جہاز میں سفر کر کے مسافروں کو ذہنی اور جسمانی اذیت وہاں دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ جو سعودی عرب کا دورہ کر کے ہیں، اس میں ذرا سنیں ان کی واردات۔ محمد بن سلمان چونا لگا گیا ان کو، $5 ارب کا ایک وعدہ لے آئے ساتھ۔ یہ وعدہ ایسا ہی مئی 2022 میں شہباز شریف کے ساتھ $8 ارب کا ہوا، پھر یہی معاہدہ انوار الحق کاکڑ کے ساتھ $25 ارب کا ہوا، پھر یہی معاہدہ 16 نومبر 2023 کو $10 ارب کا محمد بن سلمان سے، سارا ملائیں $48 ارب کا تو سرمایہ کاری تھی۔ چونا اس نے لگا دیا، ایک ریال بھی انویسٹ نہیں کیا، ایک ریال بھی۔ جب بھی مانگنے جاتے ہیں کہتا ہے یہ سب کچھ آپ کا ہے، جو دل چاہے لے جاؤ، دیتا کچھ بھی نہیں۔ اور وہ تو انہیں تیل تک نہیں لگاتا، مطلب تیل تک نہیں دیتا انہیں۔ پاکستان کو سستا تیل بھی اگر دے دیں تو یقین کریں معیشت بچ جائے، ان کے ہاتھ میں بس پکڑا دیتا ہے وہ کھجوریں، مطلب صدقے خیرات کی، اور مطلب یہ ناشتے گاتے ارب مل گئے، ارب چڑھ گئے، مطلب ارب دوست بن گئے، لیکن ان دوستوں نے دینا کچھ نہیں ہے ان کی۔ میں آپ کو حقیقت دوں، دینے کی پوزیشن بھی نہیں ہے، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ 2018 میں سعودی عرب نے $16 ارب عرب لیگ سے مانگا تھا، 2023 میں انہوں نے دوبارہ کویت سے قرضہ مانگا۔ یہ عیاش لوگ ہیں، یہودن کا بچہ، آپ کو پتا ہے سعودی عرب کو جدید بنانے کے چکر میں، یورپ بنانے کے چکر میں سب کچھ لٹا بیٹھا ہے۔ یہ منصوبہ جو شروع کیا، پیسہ ڈوب گیا ان کا، عیاشیاں کی الگ ہیں۔ $1000 ارب ریزرو میں پڑے تھے، آج کویت سے پیسے مانگنے پہ مجبور ہیں، تو کہاں سے دیں گے یہ؟ نہیں۔
تو یہ لوگ جو موجودہ حکومت کے ہرکارے ہیں، یہ ان کے پاس سوائے 9 مئی کا راگ الاپنے کے، عوام کے مسائل سے آنکھیں بند کر کے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر کے برائے فروخت کا لیبل، اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ بس دھکا لگائیں، یہ دیوار گرنے کو تیار ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. اچھا، ابھی میں نے جو بات کی کہ وہ تحریک انصاف کا گمنام وہ ہے حافظ فرد، اس پہ بڑے الزامات لگ رہے ہیں جی ٹکٹیں بیچ رہے، یہ کر. میں نے ساری تفتیش کی ہے، اس کی تو اتنی اوقات نہیں ہے وہ ٹکٹ کسی کو دے سکے. وہ ایک ایم پی اے ہے، ممبر آف پنجاب اسمبلی، ایک ممبر آف پنجاب اسمبلی جو کہ کور کمیٹی کا بھی کوئی اتنا خاص ممبر نہیں کہ وہ ٹکٹوں کے فیصلے کرے. ٹکٹ کا فیصلے کا پورا پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے. عمران خان کے نام پہ آپ کو پتہ ہے اس طرح نہیں کہ جس کے دل میں آئے ٹکٹ اٹھا کے بیچ دیں. خان کے ٹکٹ اس طرح تھوڑی ملتے ہیں، کہ ٹکٹ میں غلطیاں ہوتی ہیں ضرور پروسیس میں، لیکن یہ نہیں کہ حافظ فرد پیسے لے گئی. یہ اس حافظ فرد نے ابھی جتنے لوگ آپ کو نظر آئے نا، 60 فیملیز کو بلا کے، اس وکیل کو مجھے اس نے منع کیا ہے لیکن اس کو بلا کے 60 فیملیز سمیت ان سب لوگوں کو 20-20 ہزار روپیہ اس نے دیا ان کو، کیونکہ بیچارے مجبور ہیں. 8 کے 9 لاکھ روپیہ تو اس طرح اس نے بانٹ دیا ہے طریقے سے، اور کہتا ہے نام بھی نہ لیں. یہ مجھے وکیل صاحب نے بتایا. حافظ فرد کو میں جانتا بھی نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کون سے علاقے کا یہ ایم پی ہے. حقیقت بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں نے توجہ نہیں دی، لیکن میں نے اس کے بارے میں تفتیش کی کہ اتنا طاقتور ہے کہ یہ ٹکٹ بدلا سکے. پتہ چلا اس غریب کی اتنی اوقات ہی نہیں. اور ایک ایم پی اے کیسے کر سکتا ہے بھائی کسی کو ٹکٹ دلوا دے ایم پی اے کا یا ایم این اے کا؟ یہ کوئی لٹ پڑی ہوئی ہے. بہرحال اینی وے، یہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنی تھی. اس کے بارے میں پروپیگنڈا ہی ہے یہ وہ بولا تھا. یہ طریقے ابھی تک پنجاب اسمبلی بولنے والا بندہ صرف یہی ہے، اسی لیے اس کے اوپر یہ رگڑا لگ رہا ہے. جو بولے گا چاہے وہ شیر افضل ہو، حافظ فرد ہو، اس طرح کے لوگوں نے رگڑا لگے گا. تو آپ لوگوں کے لیے تو رانگ نمبر کی میں نے بڑی آسان تفتیش بتا دی ہے. شہریار افریدی نے بہت سارے نام لیے کہ ان کے اوپر پارٹی ٹھیک معاملات نہیں کر رہی. اب تو پارٹی کے اندر کافی سارے مسائل حل ہو چکے ہیں. عید کے بعد جو اجتماع ہونا ہے ان کا سارا جلسہ ہونا ہے، آج اس کا ٹریلر دکھائے گی انشاءاللہ قوم. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.